बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं शरीक आरिफ अमीन भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, सदर पाकिस्तान का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब राय गा गया। घिसी पिटी हुई बातें पुरानी। इस दौरान अपोजिशन ने का शोर शराबा हाल पार्लियामेंट में कानों पड़ी बात सुनाई नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ इमरान खान के साथ डील पर उन्होंने वाशगाफ लफ्जों में इनकार कर दिया और इसके बाद हुकूमत को कहा कि इस बेजान हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे। फार्म 47 की चोरी की हुकूमत है और डील की अफवाहें तोड़ाने वाले भागे, जितनी मर्जी जेल में सख्ती करे, शीशे लगा दे, दीवारें खड़ी कर दे, नहीं छोड़ूंगा। जबकि नाज़रीन, जो बनाई थी इन्होंने इस्तेकाम पार्टी, उसके रुआ रुआ हमारे बड़े करीबी दोस्त है हाशिम डोगर, कर्नल हाशिम डोगर। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा है कि आईपीपी जैसा, ये कर्नल हाशिम डोगर ने ट्वीट किया, आईपीपी जैसा नाकाम प्रोजेक्ट माजी में कभी भी लॉन्च नहीं किया गया। बेशुमार सियासी खानदानों को बर्बाद कर दिया गया है। हाशिम डोगर कर्नल, जो नहायत अच्छी रेपुटेशन के आदमी है, वही कहना है। दूसरी तरफ नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून में अंदरूनी इंतशार इस हद तक आ चुके हैं कि हुकूमत अपने ही लड़ाई झगड़े में गिरने जा रही है। गिरती कब है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन गिर चुकी है। अब सहारे से है ख्वाजा साद रफीक, जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, जो एक सियासी वर्कर है, जिन्होंने स्ट्रगल की। उन्होंने हुकूमत के इस इक़दाम को नामुनासिब कहा। उन्होंने कहा एक्स पे बंदिश को ख़त्म किया जाए, एक्स जो ट्विटर है उस पर पाबंदी को ख़त्म किया जाए, ये नामुनासिब इक़दाम है। जबकि जवेद लतीफ़, राना सनाउल्लाह, खुर्रम दस्तगीर अपनी ही हुकूमत पर हमले कर रहे हैं और नवाज शरीफ गुड कॉप बैड कॉप वाला ड्रामा कर रहे हैं। कभी 18 का कंपैरिजन 24 से करते हो भाई। 18 में आपकी कितनी लीडरशिप गिरफ्तार थी, आपके कितने कागजात छीने गए, आप 5 भी निशान नहीं बता सकते कि इन 45 में जीते हैं, फार्म 47 में हारे हैं। पीटीआई के घर तो ऐसा आपने डाका मारा कि 24 करोड़ अवाम की हक तलफी की। और तो और नाज़रीन, मुस्लिम लीग अपने ही इंतकाम सियासी मुखालिफिन को लेते लेते तो पीटीआई के खिलाफ उन्होंने जुल्म सितम पुलिस के जरिए इंतहा कर दी, ब्यूरो के जरिए। खवातीन तक को गिरफ्तार रखा। यास्मीन रासद जो कैंसर पेशेंट है, वो तकरीबन 11 माह से जेल में है और उसके हौसले पहले से बुलंद है। हुकूमत ने अपोजिशन और इख्तलाफ राय पर हमला करने के साथ साथ एक अहम तरीन हुकूमती शख्सियत सहाफियों के नाम लेके कहती है इनको पाबंदी लगवाओ। अहम शख्सियत हुकूमती। अब मुस्लिम लीग नून के अपने ही रहनुमा उनसे नाराज होते जा रहे हैं। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इंतजामी अमूर के लिए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियां बनाई थी, जिनमें जो हारे हुए थे उन्हें ही निकाल दिया, जिनकी बेपराह कुर्बानियां थी। ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह इसमें शामिल नहीं, गुजरांवाले से खुर्रम दस्तगीर शामिल नहीं। ये कोऑर्डिनेशन कमेटियां बनाई थी जिसमें इलेक्शन हारने वालों को शामिल नहीं किया गया और कई में कामल की शामिल किया गया। इसकी तफसीलात आगे जाके अगले वीलॉग में बताएंगे। नाज़रीन, मैंने बताया ना कि पार्लियामेंट के इजलास में मुश्तरका सदर आसफ अली जरदारी के खिताब में अपोजिशन ने डाला कि ये जाली सदर है, ये फार्म 47 की पैदावार है, ये ना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुंतखब है, ये इलेक्ट किया गया है और उनके एमएनए भी इलेक्ट किए गए हैं। तो लिहाजा आसफ अली जरदारी के खिताब में जो वो बात करना चाह रहे थे, उन्होंने इन्हें सदर मानने से इनकार कर दिया। उनका कानूनी हैसियत इनकी नहीं। आसफ अली जरदारी
کہ وفاق کی علامت نہیں ہے۔ اپوزیشن لیڈر مسٹر گوہر علی اور دیگر صحافیوں نے کہا آصف علی زرداری صدر ہے، یہ فارم 47 کا وفاق کی علامت نہیں ہے، ہم انہیں صدر نہیں مانتے۔ اب آتے ہیں اصل خبر کی طرف۔ ناظرین، آج کل آپ کو صبح شام یہ لگڑ بگڑ چمچے کرچے صبح شام آپ کو سننے کو ملے گا کہ عمران خان جلد رہا ہو رہے ہیں، جبکہ وہ ان کے کیس ہی جھوٹے ہیں، لیکن انہیں یہ کوئی نہیں بتاتا کہ جبرن اندر رکھا ہوا ہے۔ سائفر کیس بالکل زیرو ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں قانونی حق نہیں مل رہا، آئینی حق نہیں مل رہا۔ توشہ خانہ کی ضمانت ہو چکی ہے۔ عدت کیس میں جج صاحبان وکلا سے ڈرتے ہیں، تو اوپر سے یہ کہہ رہے ہیں جی آج آیا کل آیا، کیونکہ حکومت نے اب شرط یہ رکھی ہوئی ہے محترم نواز شریف صاحب نے کہ جب تک ہماری حکومت ہے عمران خان کو اندر رکھنا ہے، اگر یہ رہا ہو کر باہر آ گیا تو ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہماری حکومت ختم ہو جائے گی۔ عوام کے آتے ہی ہر شہر میں لاکھوں لوگوں کا سمندر احتجاج کے لیے نکل آئے گا۔ عمران خان ڈیالہ جیل میں پہلے سے زیادہ خطرناک ہے، اور اگر وہ باہر آ گیا تو ہماری کمزور حکومت جو فارم 47 کے تحت جال سازی سے بنی ہے اڑ جائے گی۔ کبھی کوئی کہتا ہے کہ عمران خان اپریل میں جیل سے باہر آ جائے گا، پہلے کہا جاتا تھا کہ چھوٹی عید کے فوراً بعد عمران خان کی رہائی ہو جائے گی۔ اصولاً تو ان پہ مقدمات بنتے نہیں، انہیں گرفتار رکھنا ہی، ان کو جو سزائیں سنانی گئی اس میں آئینی تقاضے پورے نہیں کیے گئے، قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے، انہیں حق دفاع نہیں دیا گیا، اتنے جھوٹے بیس لیس پرچے دیے گئے جس کی بنیاد نہیں، اور جس طرح رات 12 بجے تک ہیرنگ کر کے سزا سنائی گئی اس میں صاف بغض اور انتقام نظر آتا ہے۔ اب کہتے ہیں کبھی کل رہا ہوگا، کبھی عید سے پہلے ہوگا، کبھی ہوگا جیل کے دروازے کھل جائیں گے۔ دروازے کے دروازے تو بند ہونے نہیں چاہیے تھے، کیونکہ ان پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا۔ یہ تو نواز شریف، مریم نواز خود کہتی تھی نواز شریف تب آئیں گے جب عمران خان گرفتار ہوں گے، ان کی جماعت پر پابندی لگے گی، ان سے بلے کا نشان چھین لیا گیا، انہیں الیکشن نہیں لڑنے دے گا۔ لیکن 8 فروری 2024 کو جس قدر عوام نے عمران خان کی بات پر لبیک کر کے ووٹ دیا کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا دھاندلا نہیں ملتا کبھی بھی، چاہے کوئی ڈکٹیٹر کا دور ہو۔ تو اب عمران خان کی رہائی میں یہ سب باتیں عمران خان کے 2 روز قبل آنے والے بیان کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان نے تو واشگاف کہہ دیا کہ میری زندگی کو خطرہ ہے، قاتلانہ حملہ ان پر ہو گیا، 31 سال قید ان کو ہو گئی۔ ان کے لیڈر میاں اسلم کی بیٹی کی شادی میں شرکت نہیں کرنے دی گئی۔ جو لیڈر آواز اٹھاتا ہے، جمہوری راستہ اپناتا ہے، اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے، ہزاروں مقدمات کر لیے گئے ہیں۔ اور یہ جو کہتے ہیں آج آیا کل آیا، اسے خواہش پہ اندر رکھا گیا ہے، کسی جرم کی بنیاد پر عمران خان اندر نہیں ہے۔ یہ سب باتیں عمران خان کے بیان کی میں نے گزارش کیا ہے کہ اصل مسئلہ ہے کہ عمران خان کا باہر آنا نہیں ہے، بلکہ عمران خان اصول اور ضابطے میں جس کی بنیاد عمران خان کسی ڈیل کا حصہ بننے سے انکار ہے، اصل وجہ یہ ہے اس کے گرفتار ہونے کی، نہ ان کے پر کوئی جرم ثابت ہوا، انہیں سزائے مبینہ طور پر غلط سنائی گئی، لیکن وہ ماضی کے سیاستدان زرداری اور نواز کی طرح ڈیل نہیں کر رہے، ڈھیل نہیں لے رہے۔ 2 دن پہلے جو انہوں نے بیان دیا اور انہوں نے ذمہ دار دیا کہ مجھے یا میری بیوی کو کچھ ہوا، اہلیہ کو، تو کون ذمہ دار ہے؟ اس سے مطلب ہے کہ عمران خان واحد بندے ہیں جنہوں نے اصولوں پہ سودے بازی نہیں کر رہے۔ وہ 3 سال کے لیے خاموش نہیں رہنا چاہتے، وہ کسی بند کمرے میں ہونے والی آفر کو ٹھکرا چکے ہیں۔ جو بھی ان کے پاس گیا انہوں نے کہا پہلے آپ چوری کا مینڈیٹ واپس کریں، اپنی غلطیاں تسلیم کریں، عوام کی رائے، جس کو عوام نے کامیاب کرایا اس کے نوٹیفیکیشن کیے جائیں، سازشوں کے تحت نہیں آؤں گا۔ تو اس کا مطلب ہے عمران خان کو نواز شریف یا ان کی صاحبزادی کی ضد پر یا شرط پر یا لندن پلان کہہ لے یا کچھ بھی کہہ لے رکھا گیا ہے ہی نہیں ہے۔ لہذا عمران خان نے کسی بھی ڈیل کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ پرسوں کے ان کے بیانات کے بعد میرا خیال ہے اب یہ پروپیگنڈا اپنی موت مر جائے گا، اور عمران خان سے ایک دن ان کو بات کرنا ہوگی، کیونکہ عوام اس کے ساتھ ہے، وہ حقیقت بن چکے ہیں۔ وہ 24 کروڑ عوام کی 70% پاپولیشن میں مقبول ہیں۔
ایسے مضبوط اعصاب کے مالک جس کی عوام میں روٹس ہو، عوام میں جڑیں ہوں، اسے توڑنا 8 ماہ کی جیل تو نہیں توڑ سکی، قاتلانہ حملہ تو اس کو نہیں توڑ سکا، اس پہ 200 مقدمات تو اس کو نہیں توڑ سکے، جیل میں تشدد اور ناانصافی اور انہیں سکرو کرنا تو نہیں توڑ سکا۔ آپ کی ہر قسم کی سختیاں جتنی عمران خان پر اور پی ٹی اے پر سختیاں کی گئی، عمران خان اس سے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کے سامنے آیا، پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کے سامنے آیا، پہلے سے زیادہ اس کے حوصلے بلند ہوئے۔ اب یہ ہارے ہوئے لشکر کے لوگ جنہیں حکومت دے گئی ہے، ان سے چل نہیں رہی۔ بجلی پٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ان کے لیے عذاب بن گئی ہے۔ عام لوگ، غریب آدمی، عام شہری جھولیاں اٹھا اٹھا کے بددعائیں دے رہا ہے کہ خدا کے واسطے ہمیں جینے تو دو، ہم تو کفن خریدنے کے قابل نہیں رہے۔ اور عمران خان کے کل کے بیان کے بعد ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ انہیں کسی بھی ڈیل کی آفرز میں آئی مگر انہوں نے انکار کر دیا، لیکن وہ کسی بھی صورت کسی بھی ڈیل کا حصہ بننے کے لیے نہیں تیار۔ اصل نکتہ ہے کہ جو عمران خان کی مقبولیت کو دن بہ دن بڑھاتا جا رہا ہے کہ وہ ڈیل نہیں کر رہے۔ انہیں بہت آفریں کی گئی کہ آپ کے مقدمات ختم ہو جائیں گے، آپ ملک سے چلے جائیں، سیاست میں حصہ نہ لیں، لیکن انہوں نے ملک سے باہر جانا، رائل فیملی کا مہمان بننا، لندن میں جانے کو انکار کر کے جیل ڈیالہ جیل میں سختیاں برداشت کرنا قبول کیا، لیکن اپنی عوام کے ساتھ کیا ہوا وعدہ عمران خان نے نہیں توڑا۔ ناظرین یہ بات یاد رکھ لیں، اگر آپ عمران کے لیے باہر نکل رہے ہیں اور صرف جان دے رہے ہیں تو عمران خان بھی جیل میں بند ہے۔ ان کی جماعت میں افضل شیر مروت جیسے کچھ لوگ غیر ذمہ دار ہیں جو ایسے بیانات دے دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پوری پارٹی کو تردید کرنا پڑتی ہے، لیکن عمران خان کے اندر ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ بے لگام ہیں، لیکن عوام کا اور عمران خان کا رشتہ اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ اس کو عوام کے دلوں سے نکالنے کی ہر کوشش ناکام ہو چکی ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی نے شبلی فراز کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر مقرر کر دیا ہے، جس کا اعلان آج کیا گیا، جس میں مسٹر گوہر علی صاحبزادہ سنی اتحاد کے چیئرمین اور دیگر رہنما موجود تھے۔ ناظرین اس کے علاوہ اعجاز چودھری اور عمر چیمہ جو گورنر پنجاب رہے، اعجاز چودھری سینیٹر ہیں، انہیں آرڈر کر کے اجلاس میں نہیں بلایا جا رہا۔ ماضی میں پیپلز پارٹی کے ایک مفرور بندے کو شامل کرایا گیا جب نواز شریف عمران خان کے خلاف عدم اعتماد تھی۔ عمر چیمہ نے جیل سے پی ٹی اے کی لیڈرشپ کو خط لکھا ہے۔ اعجاز چودھری، عمر چیمہ، جن پر مبینہ طور پر بہت زیادہ تشدد کی اطلاعات ہیں، انہوں نے لیڈرشپ کو خط لکھا ہے جو رہنما جبر اور تشدد کا نشانہ بن کر پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے ہیں، اگر وہ واپس آنا چاہیں تو پارٹی انہیں واپس قبول کرے گی۔ اس وقت میری اطلاع کے مطابق لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگ پی ٹی آئی میں واپس آنا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان نے کہا جنہوں نے میرے لیے 2 سال جیلیں برداشت کی، مقدمات برداشت کی، جن کے گھر بار توڑے گئے، جن کے کاروبار تباہ کیے گئے، جن کو ظالمانہ تشدد کیا گیا، میرے لیے یہ پرائورٹی ہے۔ اور ناظرین عمران خان کو زیادہ دیر جیل میں نہیں رکھا جا سکتا، تاخیر کی جا سکتی ہے۔ آخر میں موجودہ حکمرانوں سے، پیپلز پارٹی، نون لیگ، ایم کیو ایم سے حکومت نہیں چل رہی، اور کہا جا رہا ہے یہ ایک سوچ پائی جا رہی ہے کہ عمران خان سے بات کی جائے اور جس میں جمہوریت کو مقبول کیا جائے، مضبوط کیا جائے، آئین کی پاسداری کی جائے، انتقامی کارروائیوں کی روش کو ختم کیا جائے، بیوروکریسی کے استعمال کو روکا جائے، رول آف لا ہو، اور عوام جس کو منتخب کرے وہی اقتدار آئے اور وہی ملک کے اہم فیصلے کرے۔ ناظرین یہ وہ صورتحال ہے جس سے آج کل ہے صدر کا پارلیمانی پارٹی کے مشترکہ اجلاس آصف علی زرداری کو یہ کہہ کر اپوزیشن نے مسترد کر دیا کہ یہ وفاق کی علامت نہیں، جعلی الیکشن کی پیداوار ہے۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔